बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। अपोजिशन की सियासत पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर ने कल इशाया दिया। ख़बरें ये मिली कि उन्होंने पीपल्स पार्टी और ANP को तजवीज़ दी कि वो PDM में वापस आएँ। लेकिन आज मोहतरमा मरीम नवाज़ मुखातिब थी मीडिया से। केस की पेशी के मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से मुखातिब हुए। उन दोनों ने कहा कि PDM में पीपल्स पार्टी को शमूलियत की दावत नहीं दी गई, और यूँ लगता है कि यकसुई इस बयानिए में नहीं है। हुआ क्या, इस पर बात करेंगे। और फिर अहम तरीन ख़बर ये जिस पर मीडिया का अनफॉर्चुनेटली फोकस नहीं, कि कच्चे का इलाका अंदरून सिंध में शिकारपुर हो, कंदकोट हो या कश्मोर हो, यहाँ पर डाकू नस्लों से कई दिहाइयों से पनप रहे हैं। आए दिन कत्ल गारत, डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में मतलूब और मुलव्वस रहते हैं। फिर हमें खबर मिलती है साल दो बाद कि इनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है जिसमें जवान शहीद होते हैं, लेकिन इनका कला कमा क्यों नहीं हो पा रहा। और शामी साहब ये भी कि सिंध और पानी का जो मामला है, चेयरमैन इरसा का इजलास था, उसमें यह बताया गया मुबैना तौर पर इरसा के चेयरमैन ने सिंध के नुमाइंदे से बदतमीज़ी की। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने कहा कि सिंध में 50% पानी चोरी होता है। तो ये अमन व अमान की सूरत हाल और ये पानी के मसाइल, इस पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की है कि वो सिंध जाएँ और वहाँ पर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लें और रिपोर्ट मुरतब करें। विजुअल्स आपने शामी साहब देखे बख्तरबंद गाड़ी के शिकारपुर कश्मोर में। ये कानून और अमलदारी कानून पुलिस जो है वो नरगे में आ गई और अब कहा जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन करना है और उसकी तैयारियां हो रही हैं। आपको मालूम है कि ये जो हमारा इलाका है डेरा गाजी खान का, उसमें भी जो यानी डाकू जो थे वो कितने ताकतवर हो गए थे, फिर किस तरह उनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ा था। और ये डाकुओं के जत्थे जो हैं इन कच्चे के इलाकों में पाए जाते हैं और मुसलसल वारदातें करते हैं, और फिर कभी ये वारदातें ज़्यादा हो जाती हैं तो लोगों का नोटिस होता है। अब देखना ये है कि ये जो कबीले आबाद हैं, अब शिकारपुर में भी ये दो कबीलों की लड़ाई है। ये कबीले जो हैं उन्हीं के लोग ये काम करते हैं, डाकू बन जाते हैं, या उन्होंने अपनी प्राइवेट फौजें पाल ली हैं, वो डाकू भर्ती हुए हैं। ये जो तिगानी ग्रुप है शिकारपुर के कच्चे के इलाके में, हाँ जी तिगानी, ये तो नस्ल दर नस्ल ये जो डाकू गिरफ्तार हुआ है गड़ी तिगानी से, जो कराची से हुआ है, सरगुना, इसके तो वालिद, इसके भाई, इसके भतीजे सभी इस काम में हैं। अच्छा, हम ये अभी सर दस्तयाब हैं टेलीफोन लाइन पर गवर्नर से जनाब इमरान इस्माइल साहब, तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। ये पानी का मसला हो या अमन अमान का, ये डाकुओं का, इस पर उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपने नुक्ता नज़र के लिए वक्त दिया। शामी साहब जिस जानिब इशारा कर रहे हैं उसी से आगाज़ कर लेते हैं। ये सर कच्चे के इलाके में आए रोज़ खबर मिलती है डाकू हैं, पुलिस एहलकार जाते हैं, शहीद होते हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर हैं, मिसाइल हैं, बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर वो दंदनाते फिरते हैं, वीडियोस नशर होती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। ये आपकी समझ में क्या आता है? क्या फ़ैसला बर वक्त नहीं हो पाता इसलिए, या फिर एक ऑपरेशन करके दोबारा उन्हें पनपने दिया जाता है, या कुछ और सियासी वजूहात है? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आज इसी बात सिलसिले में वज़ीर आज़म के साथ एक बड़ी डिटेल गुफ्तगू रही। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आ रही जी जी, बड़ी डिटेल गुफ्तगू रही। इसमें असद उमर ने जो हालिया दौरा सिंध का किया उसके ऊपर उन्होंने वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। मैंने भी वज़ीर आज़म को पूरे सिंध की जो इस वक्त मामला चल रहे हैं डाकुओं के हवाले से दोबारा रब्ता करें गवर्नर साहब से। इस बीच में जो शामी साहब जिक्र करते थे, ज़रा विजुअल्स प्ले करें बख्तरबंद गाड़ी की जिसके ऊपर डाकू दंदना रहे हैं, और उसके अंदर सर 2 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, 3 पुलिस एहलकार ऐसे थे जो यरगमाल हो गई। उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई, वो आप देख रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं नाजरीन को। इनके पास ये जदीद असलहा आता कहाँ से है डाकुओं के पास, यानी रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उस बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़े हुए हैं। सवाल तो ये है कि कहाँ है कानून, कहाँ है सरकार? कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनकी गफलत के बगैर या उनकी हौसला शिकनी जो होती है उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि पंजाब में गुजरांवाला में जराइम पेशा अफराद जो थे, बहुत नेटवर्क था, उनका एक नेटवर्क बन गया था। लोग शाम को घर से निकलते हुए घबराते थे। मेरे चीमा साहब का दौर था। ये चीमा साहब जो है हमारे जुल्फ़िकार चीमा साहब, वो वहाँ फिर तैनात हुए, उन्होंने ऑपरेशन किया, और वो जो एक सरगना था उस गिरोह का, उसकी लाश जो थी वो फिर घुमाई गई पूरे शहर में और दिखाई गई, और वो जान में जान आई। जब भी कानून
ऊँघता है या सोता है वो उस वक्त ये जो है लोग ताकत पकड़ते हैं और यरगमाल बना लेते हैं। गवर्नर सिंध इस वक्त दोबारा दस्तयाब है, उनसे बात करते हैं। बात टूट गई थी बीच में, फरमा रहे थे आप। जी जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वज़ीर आज़म साहब से काफी डिटेल गुफ्तगू रही सिंध के बारे में, खासतौर से जो कच्चे के इलाके में इस वक्त हालात हैं जहाँ पर ऑपरेशन भी चल रहा है और डाकू किसी के काबू नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल एक लगता है कि डाकू राज जो सिंध में है, जो उनकी मर्जी आती है लोगों के साथ करते रहते हैं। तो वज़ीर आज़म ने इसका बड़ा सख्त नोटिस भी लिया है। उन्होंने शेख रशीद साहब से फौरी हिदायत जारी की है कि वो सिंध जाए, कराची में डीजी रेंजर्स के साथ मुलाकात करें, रिपोर्ट लें और अगर जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह इसमें रेंजर्स भी सिंध हुकूमत की मदद के लिए कच्चे के इलाके में भेज दी जाएगी। लाड़काना में भी यही हालात चल रहे हैं, डाकुओं किसी तरह भी काबू नहीं आ रहे हैं, पुलिस को वो फेंटा लगा रहे हैं और साथ में वो वीडियोस भी अपनी भेजते हैं, उसके इलाके से निकालते हैं वीडियोस ताकि लोगों में मजीद खौफ और हरास पैदा हो। तो रूल ऑफ लॉ के लिए तो जो भी ये वजह क्या है गवर्नर साहब इसकी, आपकी नजर है सब हालात पर कि क्या वजह क्या है, ये इतना कैसे दंदनाते फिरते हैं और कानून नाफिज करने वाले कैसे दुबक जाते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिंध में पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज्ड है और वो क्योंकि इंसाफ के साथ काम नहीं करती तो फिर ये इस तरह के मामला पैदा होते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आईजी सिंध जो है वो जिस तरह से उनको अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए उसमें वो नाकाम नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि सिंध में ये डाकुओं का जो राज एक चल रहा है, जो इनकी गुंडागर्दी चल रही है, इसे कर्ब किया जाए, इसे खत्म किया जाए और सिंध की आवाम को डाकुओं से जान छुड़ा दी जाए। तो आप इसके लिए क्या इक़दाम तजवीज़ करेंगे? देखिए, अभी शेख रशीद साहब आ रहे हैं तो डीजी रेंजर्स के साथ भी मुलाकात करेंगे। मैं सिंध के चीफ मिनिस्टर से भी बात करूंगा और उनसे भी मुलाकात करके फिर लाएमल तय करेंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें रेंजर्स की मदद दरकार होगी। ठीक, गवर्नर साहब, अब अहम बात यह है कि पुलिस जवान शहीद होते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते क्योंकि काबिल एहतराम है, जवान है कि उनको फेंटा लग रहा है, लेकिन जो उनके साथ होती है, उनके पास जो असलहा है, नकारा है, बख्तर बंद है तो फ्लॉप होती है। इसके मुकाबले में डाकू, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, ये सब कुछ सिंध सरकार के होते हुए इस एरिया में पहुंचता कैसे है? इस तक भी तो पहुंचे ना। हर 2 साल बाद पता चलता है डाकू फिर से सरगर्म हो गए हैं। ये 30-30, 40-40 सालों से यहाँ पे डाकू पाए जाते हैं। हमारी जो पुलिस है तो एक तो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत है, फिर उनको जदीद, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि उनको जदीद असले की शदीद जरूरत है। उनके असले बिल्कुल नाकारा किस्म के हैं और वो अपनी बेचारे जान हथेली पे लगा के ये इसके ऊपर ये जंग लड़ते हैं। सामने वालों के पास लेटेस्ट ऑटोमेटिक वेपन होता है, इधर इनके पास गिनती के बुलेट्स और वो नाकारा किस्म के हथियारों से ये लड़ रहे होते हैं और अपनी जानों के नजराने भी पेश करते हैं। इसके लिए हम सब उनको लोगों को, जो पुलिस के अफसरान हैं, जो पुलिस के जवान हैं जिन्होंने अपनी जानें निसार की, उनके खून को हम सब सलाम करते हैं कि उन्होंने अमन की खातिर किया। लेकिन हमें इससे बढ़ के अब करना पड़ेगा। हमें अब इस तरह छोड़ नहीं पाएंगे ना पुलिस को और ना हम ये डाकुओं। तो हमें पुलिस को भी स्ट्रेंथन करना है, हमें रेंजर्स के थ्रू डाकुओं को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें अब फुल टाइम ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। गवर्नर साहब, ये बताइए कि ये पानी का मसला जो है, आज सिंध असेंबली में बहुत हंगामा हुआ, चेयरमैन इरसा के खिलाफ बड़े गम गुस्से का इजहार किया गया। कहते हैं कि उन्होंने बदतमीजी की है सिंध के नुमाइंदे से, चेयरमैन इरसा ने मुबैना तौर पर। मगर जबकि इरसा की तरफ से कहा जा रहा है कि सिंध को उसके हिस्से का पानी दिया जा रहा है, उसमें कटौती जो हो रही है वो पंजाब और उसमें यकसा हो रही है, पानी कम आ रहा है। मगर इस पर आपने कुछ गौर किया है? हर बात जो है हमारे यहाँ नफरत फैलाने का सबब क्यों बन जाती है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, नंबर 1 तो ये कि पानी पीछे कम है, ग्लेशियर के मेल्ट होने में ताखीर हुई है, बारिशें कम हुई हैं जिसकी वजह से पानी कम है और जितनी कटौती तमाम सूबों की हुई है उसी हिसाब से सिंध की भी हुई है, बल्कि सिंध की पंजाब के हिसाब से कम कटौती हुई है। लेकिन हम सिंध, क्योंकि सिंध को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं सिंध का बेटा हूँ, तो मैं सिंध को इंशाल्लाह तनहा इस मामले में नहीं छोड़ूंगा। मैंने वजीर आजम से भी आज बात की है। इरसा की जो वो बात करें कि उन्होंने कोई बदतमीजी की या उन्होंने कोई इस तरह की चीज की जिसका इरसा का बयान आ गया है कि उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की, तो मैं इसमें मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ और मैं चाहता ये हूँ कि इसको किसी नफरत पे ना ले जाएं। जैसे असेंबली में स्पीचेस देख रहा हूँ, वो भी बड़ी खतरनाक लैंग्वेज वहाँ पे यूज की जा रही है।
جس سے ایک خراب ماحول ہو رہا ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ وہاں پر بھی آرام سے تسلی سے بات کریں. جو پاکستان تحریک انصاف کے حکومتی نمائندے سندھ اسمبلی میں اس وقت موجود ہیں وہ بھی سندھ کے باشندے ہیں, جو سندھ کے حکومتی نمائندے ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی سندھ کے نمائندے ہیں. لیکن ہمیں مل کے اس معاملے کا حل نکالنا ہوگا. یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی اور گالم گلوچ سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ فہمیدہ مرزا صاحب فرما رہی تھی کہ سندھ میں 50% پانی چوری ہوتا ہے. یہ بھی تو اس سے ہٹ کے ایک مسئلہ ہے نا جی, اس کا تدارک کیسے کیا جائے اگر یہ درست بات ہے تو؟ سندھ میں پانی بے انتہا چوری ہو رہا ہے. جو باثر لوگ ہیں وہ اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے اور اپنی زمینوں کو کاشتکاری کے مقصد کے لیے پانی ڈائیورٹ کرتے ہیں, نہروں میں شگاف ڈالے جاتے ہیں, پانی کی چوری مسلسل ہوتی ہے. تو ہر چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, لیکن ہم نے سپلائی بھی سندھ کی پوری برقرار رکھنی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب مخاطب تھے. نہیں, اصل میں دیکھیے کمی جو ہے پانی کی, اگر پانی دیکھیے جو گلیشیر جو ہیں پگھل نہیں رہے, وہاں گرمی جو ہے اس کی گرمی جو پڑنی چاہیے تھی وہ پڑی نہیں ہے, ٹیمپریچر جو ہے سرد ہے, پانی جو ہے کم آ رہا ہے. اب جب کم پانی آئے گا سب کو کم ملے گا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے. سندھ کا مسئلہ بھی پاکستان کا مسئلہ ہے, پنجاب کا مسئلہ بھی پاکستان کا مسئلہ. بالکل اس انداز سے دیکھا سوچا یہ سمجھا جائے گا تو تنازع نہیں ہوگا. لیکن ہر معاملے میں نفرت پھیلانا, جذبات کو مشتعل کرنا, ایک دوسرے سے لڑانا. پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے. پیپلز پارٹی کے جو بانی ہیں ذوالفقار بھٹو مرحوم, انہوں نے یہ درس نہیں دیا تھا. وہ یہ نفرت انہوں نے پیدا کرنے کے وہ قائل نہیں تھے صوبوں کے دل. بالکل ٹھیک, وہ فیڈریشن کی علامت تھی. اس لیے مراد علی شاہ صاحب کو بھی اور ان کے جو سہیل انور سیال کو بھی اور دوسرے ارکان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. ہم نے چونکہ گورنر صاحب سے بات کی ان دونوں معاملات پر, تو سندھ سرکار کا موقف لینے کے لیے بھی ہم کوشش کریں مرزا وہاب صاحب یا سہیل انور سیال صاحب سے رابطہ ہو جائے تاکہ بات کی تصویر کا دوسرا رخ بھی آ سکے. تاہم پروگرام کا آغاز ہم نے چونکہ کچے کے علاقے سے کیا تھا, اس میں تو بڑی انٹولڈ انسیڈ سٹوریز ہیں. بلال نصیر صاحب کرائم کی جو معاملات ہیں سندھ سے جڑے اس پر گہری نظر رکھتے ہیں بحیثیت رپورٹر, ان سے ہم نے رابطہ کیا. بلال صاحب, یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس قدر جدید اسلحہ ڈاکوں کے پاس کیسے آ جاتا ہے؟ سیاسی اثر و رسوخ اور کن علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں, اور ان کا قلع کما کرنا ناممکن کیوں ہے 30 سے 40 سالوں سے؟ جی بالکل جامی صاحب, 1984 سے ان کے خلاف جو ہے وہ وقتاً کریک ڈاؤن کیے گئے ہیں. 1984 میں ایک آپریشن کیا گیا تھا جو گرینڈ آپریشن تھا, اس کے بعد 2000 میں ایک آپریشن کیا گیا اور ایک 1992 میں. لیکن اس کے باوجود, تمام تر آپریشنز کے باوجود, کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ ابھی بھی منظم طور پر موجود ہیں. آپریشن شروع ہوتے ہیں, 8 سے 10 دن جاری رہتے ہیں, اس میں پولیس کی بھی کیجولٹیز ہوتی ہیں, ڈاکوؤں کی بھی کیجولٹیز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد وہ آپریشن سیاسی بنیادوں پر مبینہ طور پر بند کر دیے جاتے ہیں, جس کے بعد دوبارہ سے جو ڈاکو ہیں وہ منظم ہو جاتے ہیں. اس طریقے کا اسلحہ وہاں پر ابھی موجود ہے کہ جو پولیس, جو انٹیریئر کی شکارپور, جیکب آباد اور دیگر اضلاع کی پولیس ہے, ان کے پاس اس طریقے کے ویپنز نہیں ہیں. راکٹ لانچرز ان کے پاس موجود ہیں جو پولیس کے پاس نہیں ہیں, اور اسٹیل بلٹ جو 6-6 انچ کی بلٹس ہوتی ہیں جو بختر بند گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں, اور جو ان کے اندر اہلکار موجود ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے میں ڈاکوؤں کو بہت آسانی ہوتی ہے, تو وہ ویپنز استعمال کرتے ہیں. اور مگر یہ بتائیے مجھے کہ یہ ڈاکو ہیں یا مختلف قبیلوں کی فوجیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں؟ بالکل شامی صاحب, اس کو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک قبیلے کی فوجیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں, اور خونی جنگ ہوتی ہے وہاں پر. آپس میں 4-4, 5-5 روز کراس فائرنگ چلتی رہتی ہے. علاقہ پولیس وہاں جا نہیں سکتی کیونکہ علاقے بہت ڈسٹربڈ ہیں, علاقوں میں روڈز نہیں بنے ہوئے ہیں, تو کافی مشکلات پولیس کو ہوتی ہے. اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر علاقہ پولیس کی ایکسس ہی نہیں ہے, اور کچھ علاقوں میں کچھ وقتاً پانی آ جاتا ہے جس کے باعث جزیروں میں ڈاکو چھپ جاتے ہیں. وہ جزیروں سے آتے ہیں, لوٹ مار بھی کرتے ہیں, شہریوں کو اغوا بھی کرتے ہیں, ہنی ٹریپ خواتین کی آواز میں لڑکوں کو پھنساتے ہیں اور بلانے کے بعد ان سے تاوان لیتے ہیں. تو کافی منظم نیٹ ورک جو ہے وہ گھوٹکی, شکارپور, جیکب آباد اور کشمور کے علاقوں میں اب بھی ڈاکوؤں کا موجود ہے, جس کو پولیس توڑنے کی ناکام کوشش جو ہے ماضی سے اب تک کرتی آئی ہے. جی, آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا کہ کمپریہنسو پلان کیا ہو سکتا ہے ان کا قلع کما کرنے کا؟
2015 میں شامی صاحب 4 اضلاع کی پولیس نے ایک ساتھ کریک ڈاؤن کیا تھا اور چاروں طرف سے ڈاکوؤں کو گھیرا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آپریشن جو ہے وہ 8 روز کے اندر جو ہے وہ روک دیا گیا تھا، اور اس کے بعد تمام تر کوئی گرینڈ آپریشن اس کے بعد نہیں کیا گیا ہے۔ سیاسی اثر و رسوخ کافی زیادہ مبینہ طور پر وہاں پر بتاتے ہیں لوگ، اور پولیس بھی کافی سیاسی دباؤ کا شکار ہے۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ روز جو ہے وہ سردار تیغو خان تیغانی، جو کہ تیغانی کمیونٹی کا سردار ہے، اس کو کراچی سے گرفتار کیا ہے، جو کہ یہ پہلی دفعہ اس سردار کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو تیغانی قبیلہ ہے اس کی وہ سرپرستی کرتا ہے، اور وہ بھی کافی پولیس پر فائرنگ، اور جو ریسنٹلی پولیس پر اٹیک کیا گیا جس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، وہی قبیلہ ہے۔ اس پر پولیس کہتی ہے کہ ابھی ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، لیکن ناکام تمام تر چیزوں میں نظر آتی ہے پولیس۔ ٹھیک بلال، بہت شکریہ۔ کل ایک خبر یہ تو ابھی کچھ بحثیں مر گئی دونوں قبیلوں کی لڑائی میں، اس کے بعد جو لڑائی شروع ہوئی ہے تو افراد بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے درست نشاندہی کی کہ ڈاکوؤں کے گروہ یا گینگ تو ہیں، لیکن یہ قبیلوں کی فوجیں بھی ہیں۔ جو بھی صورت ہو، ایسے کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ایسے جدید اسلحے کے ساتھ لیس یہ فوجیں کیسے پاکستان کی سرزمین پر، سندھ کی سرزمین پر دندنا سکتے ہیں؟ یہ کس نے غور کرنا ہے؟ اور کیوں نہیں 2015 کا آپریشن پورا ہوا؟ 1984 میں پہلا آپریشن ہوا، آج اس کو 30-40 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود یہ ڈاکو تو بلاول بھٹو زرداری کو اس پہ غور کرنا چاہیے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو دیکھنا چاہیے۔ ایک کل خبر آئی تھی، لوگوں کو بتائیں گے، ان سے جواب طلب کر رہی ہے پوری قوم۔ ابھی تک تو یہ رینجرز تک بھی نہیں پہنچے۔ کل کیونکہ خبر میں نے کہیں دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ، پروبیبلی وہاں پر پنواکل کی میں جو ہمارا کنٹونمنٹ ہے وہاں جی او سی پنواکل سے رابطہ کیا گیا کہ جو وہ مدد دیں، تو میں نے کنفرم کیا ہے سرکاری ذرائع سے، بالکل بھی ابھی سندھ سرکار نے ایسی کوئی آفیشیل ڈاکومنٹیشن یا ایسی کوئی آفیشیل کورسپونڈنس نہیں کی جائے گی تو آگے سے رسپانس کیا جائے گا نا۔ خود سے تو ادارے نہیں آ سکتے، ادارے آئیں گے، مدد بھی طلب کی جائے گی، لیکن جب کہا جائے گا یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ادھورے آپریشن نہ چھوڑیں، یہ اس کو مکمل کریں اس کام کو۔ بالکل ٹھیک سر، اب ذرا شہباز شریف صاحب پہ آ جاتے ہیں، ان کا کل عشائیہ تھا۔ شہباز شریف آج یہ جو نیب کا ایک وہ بھی بڑا فیصلہ بڑا اہم ہے، یہ جی ایک پہلی بڑی اہم کنوکشن ہوئی ہے۔ بلوچستان میں میگا کرپشن کیس تھا، چشم کشا حقائق ہیں۔ سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی اور سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو مجموعی طور پر 12.5 سال قید سنائی گئی ہے اور اربوں روپے کے اثاثے ضبط ہوئے۔ یاد رہے یہ وہ واقعہ جب ہمارے کیمروں نے آپ کو دکھایا تھا کہ مشتاق رئیسانی صاحب کے گھر پہ چھاپا تھا، 80 کروڑ روپے بیگز میں تھے، 3 کلو سونا تھا، بونڈز ملے، سونا ملا، تصویریں بھی آپ کو دکھا ڈالرز ملے، جی اور ان کو پھر گرفتار کیا مئی 2016 کی بات ہے، اور پھر ان کے بعد معلوم ہوا ان کا تو ڈیفنس میں کراچی میں بڑی پراپرٹیز ہیں، کوٹھیاں ہیں، اور یہ لانگو صاحب جو تھے، وہ جو آپ کراچی کی پراپرٹیز کی بات کر رہے ہیں ان کی مالیت 1 ارب سے زائد کی ہے، اور لانگو صاحب مشیر خزانہ تھے اس وقت، جی مشیر خزانہ تھے، اور یہ ان کو پھر گرفتار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ 2000 یعنی میرا خیال 2016 میں یا اس کے 2 سال کے بعد یا 18 میں یہ ضمانت پہ رہا ہو گئے، جی دونوں حضرات، یہ 50 لاکھ کے مچلقوں پہ۔ اچھا، یہ جو اب جو فیصلہ آیا ہے تو اب یہ تو ایسا ہی واردات تھی کہ کیمروں نے دیکھا بیگز میں روپے ان کے گھر سے، سونا ایسے جیسے ہم کہانیوں پڑھا کرتے تھے کہ سونے کے صندوق ہیں۔ تو یہ تو 2 مرکزی کردار ہے نا، ان کے ایک شریک ملزم تھے سہیل مجید، صرف شریک ملزم کے ہاں سے 96 کروڑ یعنی تقریباً 1 ارب روپے ان کے گھر سے برآمد ہوئے تھے جو انہوں نے سرکار کو واپس کیے ریکوری کی مد میں۔ اور یہ مشتاق رئیسانی صاحب نے تو ان ساری چیزوں کی عوض پلی بارگین کی آفر بھی کی انہوں نے، جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور اب آپ غور کر لیجئے کہ یہ جو نیب ہے نا، نیب کا آج تو سر بلند ہو نہیں، آج تو داد دیں، آپ نے داد دینی چاہیے، آج نیب کو داد اور وہ کہتے ہیں کہ 2018 سے 2020 تک نا انہوں نے 490 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، ٹھیک نیب نے۔ اور دیکھیے آپ اس میں یہ ان کا جو کنوکشن ریٹ ہے نا وہ کوئی 70% کے لگ بھگ ہے، ہیلدی ہے، کافی ہیلدی، 70%۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیب کا جو کام ہے اچھا کام دب جاتا ہے جو سیاسی مقدمات آتے ہیں، اگر وہاں بھی یا تو کوئی شعبہ الگ کر دیا جائے یا پھر سیاستدانوں کی گرفتاری کا سلسلہ ختم کر دیا جائے
تو نیب جو ہے کام اس نے اچھے کیے ہیں اور اس کو لوگ اس کو کنٹریبیوشن کو یاد بھی کر رہے ہیں. سارک کا جو فورم ہے اس کو نیب لیڈ کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا صاحب بریک آ گئی، لیکن بریک سے پہلے ایک بڑا اہم نقطہ اور تبصرے کی صورت میں پیغام آیا ہے. سینئر صحافی جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب کا، سندھ سے تعلق ہے ان کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کا آپریشن ان علاقوں میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، یہاں پر رینجرز یا فوج کی مدد درکار ہوگی اگر آپ ونس فار آل ان کا قلع کما چاہتے ہیں. سرکار کو یہ مطلوب ہے، بڑی عمدہ تجویز ہے، لیکن کوئی کورسپونڈنس کرے گی حکومت ان اداروں سے تو ہی آگے آئیں گے. ایک بریک آگے سر، معاونت مانگ لے. اگر کراچی میں فوج آ سکتی ہے، رینجرز آ سکتے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ تو کچے میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اس کا مطلب کیوں روکتے ہیں پھر معاونت؟ نہیں کرے، سوال ہے. اچھا بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. تو شہباز شریف صاحب کا عشائیہ اور پی ڈی ایم کا ہونے والا اجلاس، مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے بیانات، ہو کیا رہا ہے، بیانیہ ہے کیا، یکسوئی ہے یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے پی ڈی ایم کی سیاست اور شہباز شریف صاحب کے عشائیے پر بات کرنی ہے، کیونکہ کوئی نقطہ اگر رہ گیا سر پہلے وہ بات کر لیں. پھر بات یہ ہے کہ یہ جو آج مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے، یہ بلوچستان کا میگا کرپشن سکینڈل جو اپنے انجام تک پہنچا، یہ 2016 میں ان کو گرفتار کیا گیا، گھر پہ چھاپا پڑا، ایسا ہی ہے، سب دنیا نے دیکھا گھر سے کیا کیا چیزیں برآمد ہوئی. مگر فیصلہ جو ہوا ہے یہ 2021 میں ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 5 سال لگے. اس کی تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے نظام عدل جو ہمارا ہے نا، اسی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں نا بار بار. یعنی ایک واردات جو دن دہاڑے ہوئی ہے، پکڑی گئی ہے، اس کے ملزموں کے خلاف بھی فیصلہ کرنے میں 5 سال لگے. یعنی شریک ملزم خود 96 کروڑ روپے سرکار کو واپس کر رہا ہے. مشتاق رئیسانی صاحب پلی بارگن کی درخواست دے رہے ہیں، گھر سے نقدی اور سونا نکلتا ہے. ان 3 فیکٹرز کے باوجود 5 برس لگے. 5 برس لگے. کیوں لگے؟ اس کا جواب نیب کو دینا چاہیے، اور اس کا جواب ہمارے نیب کورٹ کو دینا چاہیے، نظام عدل کو دینا چاہیے، حکومت کو دینا چاہیے جو اصلاحات نہیں لے کے آ رہے، اصلاحات یا لے کے آتے ہیں کیا ہونی چاہیے، کس طرح. قانون تو کہتا ہے 30 دن میں فیصلہ ہوگا. 30 دن. یہ سب سے اہم بات یہ تھی. اچھا اب ذرا سیاست پہ آ جائیں سر آپ کی اجازت سے. ہاں جی سر، وہ عشائیہ دیا تھا شہباز شریف صاحب نے، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے بالکل ساتھ شاہد خاقان. مریم کہتی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر نے دیا تھا عشائیہ. میں سناتا ہوں. ظاہر ہے. دیکھیے شامی صاحب کہہ رہے ہیں مریم صاحبہ نے جو کہا، اور یہ واقعہ بھی حقیقت بھی ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. دیکھیے کوئی نیا اتحاد نہیں ہے، پی ڈی ایم ہے، اور پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد ان کی میٹنگ ہوگی، تو اب وہ میٹنگ جو ہے وہ آج کل میں ہی ہونے والی ہے. شاہد خاقان عباسی نے اسی موقف کو آرٹیکولیٹ کیا جو پی ایم ایل این کا موقف ہے، جو میرا موقف ہے، اور جو پی ڈی ایم کا موقف ہے. جو ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، تو جب وہ جواب آئے گا تب بیٹھ کے دیکھیں گے وہ کتنا سالڈ جواب ہے، اس کا کیا کرنا ہے. شہباز شریف صاحب کا عشائیہ جو تھا وہ پارلیمنٹیرینز کے لیے تھا، اور انہوں نے جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہے اس کو دعوت دی ہوئی تھی. اور جب شہباز شریف صاحب کے عشائیہ میں یہ بات کی کہ وہ سب کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں جماعتیں آن بورڈ آ جائیں. مولانا سے بھی وہ ملے ہیں، تو مولانا نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے، اور پھر ہم بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب سلیم صافی صاحب سے بھی. پی ڈی ایم کو بھرپور عوامی قوت کے ساتھ متحرک کیا جائے گا. 29 مئی کو بروز ہفتہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے. 2 جماعتوں کو سربراہی اجلاس میں بلانے کی کوئی تجویز موجود نہیں ہے. اجلاس ہوگا، تمام سربراہان جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ اس میں بیٹھیں گے اور وہی اس کے بارے میں سوچیں گے اور فیصلہ کریں گے. اس طرح ہوائی طور پر فضاؤں میں کوئی فیصلے نہیں ہوا کرتے. ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اپنے ان فیصلوں پہ نظر ثانی کریں. آپ سے جلد بازی ہو گئی ہے اور ضرورت سے زیادہ آپ نے جو موقف دیا ہے اس میں پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کا پورا احترام رکھا گیا ہے، لیکن آپ کے جواب نے پی ڈی ایم کی ذرا توہین کی ہے. اس کا ازالہ آپ کو کرنا ہوگا. ایک رائے یہ ہے کہ غالباً پی ڈی ایم کے معاملے پر اور اپوزیشن کی سیاست کے معاملے پر شہباز شریف صاحب اور مریم نواز یا شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیانیے میں یکسوئی نہیں ہے،
اس نقطے کی حمایت میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ دلیل کے طور پر یہ ایک نوٹیفیکیشن پبلک کرتے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب کے دستخطوں سے ان کی منظوری سے احسن اقبال صاحب جنرل سیکرٹری نے فیصلہ کیا کہ مسٹر آغا شاہ زیب دورانی صاحب جو ہیں بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وائس پریزیڈنٹ ہوں گے ود ایمیڈیٹ افیکٹ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے بھی کوئی راز مخفی ہے کہ ان صاحب کو کیوں، یہ بارسوخ آدمی ہے جی یہ کہا جاتا ہے، ایک تعلق ان کے ہیں بہت سارے، ان کے ایک جو عزیزی ہیں قریبی وہ باپ پارٹی میں وسیع ہے جی، بہت وسیع باثر بھی ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں زبیر عمر صاحب کہاں ہیں، اسد عمر صاحب کہاں ہیں، ایک بھائی کہاں ایک بھائی کہاں، یہ تو کوئی الزام نہیں ہے نا۔ نہیں میں نے کب لگایا، نہیں ویسے کہا تو اس میں کوئی ایسی بات بھی معنی خیز نہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو غیر مشروط طور پر آنے دیا گیا تو پھر وہ سیکرٹری جنرل نیا چننا ہوگا پی ڈی ایم کو۔ پیپلز پارٹی اس سلسلے میں کہتی ہے کہ معافی نو وے، تو پی ڈی ایم جو ہے گویا وہ سیکرٹری شاہد خاقان عباسی صاحب نہیں رہیں گے، نیا سیکرٹری بنانا پڑے گا جس میں جنرل بھی شامل ہو۔ اچھا سیکرٹری جنرل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم صافی صاحب۔ وعلیکم السلام صافی صاحب ماشاءاللہ، اسلام آباد میں کیا سونگ رہے ہیں آپ؟ شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مولانا کیا کر رہے ہیں؟ مریم کی آواز کیسے سنائی دے رہی ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیں نا۔ صاحب اس میں میرے خیال میں صرف ایک مولانا کی آواز جو ہے وہ ڈی آئی خان اور اسلام آباد کے درمیان ہوتی ہے، یہ باقی ساری آوازوں کا رپورٹ آپ کے کان بڑی دور دور تک سنتے ہیں نا۔ نہیں آپ کے کانوں جتنا نہیں سن سکتے نا، وہ ایک مسئلہ میں آج آنر کہتا ہوں، شامی صاحب سن بھی لیں تو بتاتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ہے، اور ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس سے زیادہ بول دیتے ہیں، اس سے زیادہ بول دیتے ہیں، تو چلیں ذرا کوشش کریں کہ اس سے کم بول لیں آج۔ اب ان کے شاگرد ہیں لیکن ہم جو ہے نہیں آپ استاد ہیں ہمارے۔ نہیں جی آپ ہمارے استاد، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اچھا سر فرمائیے نا، شہباز صاحب کس مشن پہ ہیں اور مولانا کو کیا وہ کوئی قائل کر پائے ہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ شائعہ تھا یا پی ڈی ایم میں واپسی تھی، کیا تھا؟ نہیں ایک تو جو شہباز شریف صاحب والا تھا تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے انہوں نے جو پارلیمانی لوگ تھے ان کو بلایا ہوا تھا، اور اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے وہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور جب تک وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو باقی لوگ ان کے پاس آتے رہیں گے، اگر وہ اپنے لیے اپوزیشن لیڈر بھی کسی اور کو نہیں بنا سکتے۔ میرے خیال میں اس کا تو پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پی ڈی ایم کے ابھی تک سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے میرے خیال میں وہی خیالات ہیں جو انہوں نے جس کا آج اظہار کیا ہے، اور اس دوران میری ان سے ہوئی بھی تھی ملاقات، تو مولانا کا یہی تھا کہ وہ تو اپنی طرف سے ان کو نہیں بلائیں گے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، اور میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی یہی رائے ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی اپنے اس سے رجوع نہیں کرتی، یعنی دکھ دونوں کو ہے، مولانا بھی چاہتے تھے، اس کو دکھ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ رہے اور اے این پی بھی ان کے ساتھ رہے، اور شاید پیپلز پارٹی بھی ضرورت محسوس کرتی ہو کہ کیونکہ جتنی کرٹیسزم پیپلز پارٹی پہ ہوئی ہے اور جتنا اس کا امیج خراب ہوا ہے اس فیصلے سے، لیکن ابھی تک تو وہ دونوں اپنے اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب سربراہی اجلاس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں تو وہ بھی پھر ظاہر ہے ان کو کیا ضرورت ہے پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ معانقہ کرنے کی؟ نہیں شہباز شریف صاحب تو دیکھیں جی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ فیصلہ کن موڑ پہ میاں نواز شریف کو نہیں چھوڑ سکتے، اور پھر اس کے لیے ان کو بھی مار کھانی پڑتی ہیں، وہ پہلے بھی بھائی کی خاطر آخر میں آ کے ان کو مار کھانی پڑی اس مرتبہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا وہی مفاہمت والا، اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑنے والا اور کوئی سسٹم کے اندر رہ کے رستہ نکلنے والا، وہ موقف ان کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور جب سے وہ رہا ہوئے ہیں یا اسلام آباد میں تو وہ اس کے لیے کوشش کریں گے، ادھر باہر بھی کوشش کریں گے، اور اپنے بھائی اور اس کو اپنی بھتیجی کو اپنے بیانیے پہ آمادہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو میرے خیال میں ان کی ایکٹیویٹیز میں ایک وہ چیز بھی نظر آتی ہے
کہ وہ دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی پارلیمنٹ کے اندر اور شاید نیکسٹ اسٹیج پہ جا کے وہ کوئی اس طرح کی، کیونکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اگر کچھ نہ کچھ نہ ہوتا تو پاکستان میں جو ہے یہ تو باقی چیزوں کا بہانہ بنایا جاتا ہے، تو اس وقت اگر معاملات نواز شریف اور مریم کے خراب نہ ہوتے تو شہباز شریف اور حمزہ کو اندر نہ کیا جاتا. تو میرے خیال میں اب ان کو رہا کر کے ایک کھیلنے کا موقع دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی اور بھتیجی کو. لیکن صاحب مختصر یہ فرمائیں کہ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی اسی مفاہمانہ رول کو بڑھانے کے لیے، آگے پھیلانے کے لیے، لیکن تب بھی کامیاب نہیں ہوئے. اب جب آپ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے بھائی صاحب کو یا بھتیجے کو قائل کرنے کے لیے اسی بیانیے کے لیے، تو اب کیا ان کے نصاب میں کوئی نیا مواد ہے جس کی بنیاد پہ وہ قائل کر پائیں، یا وہ پرانے نصاب سے ہی قائل کرنے کی کوشش کریں گے؟ میرے خیال میں وہ ایک تو جو تھا نا وہ دوسری سائڈ کا جو نصاب تھا اس میں کافی دنوں سے وہ ایک پیج پہ ہی لگے رہے، تو کچھ نہ کچھ یہ احساس باقی لوگوں کو بھی ہے اور شہباز شریف صاحب وغیرہ کو بھی ہے کہ اس ایک پیج میں کم از کم، وہ کسی ہمارے سینئر نے کہا تھا کہ اگر پیج ایک بھی ہے تو اس کے کالم 2 بن گئے ہیں. تو ایک تو شاید اس بنیاد پہ وہ میاں صاحب کو قائل کرانے کی کوشش کریں گے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جس طرح پچھلی مرتبہ تو دونوں فریق صحیح چل رہے تھے لیکن عمران خان صاحب نے اس معاملے کو سبوتاج کیا، اور اس وقت بھی عمران خان صاحب پہلے دن سے لگی ہوئے ہیں اس کو سبوتاج کرنے کی. لیکن یہ ہے کہ اس مفاہمانہ نیریٹیو کی وجہ سے عمران خان صاحب اس وقت مولانا کو یا نواز شریف کو یا کسی اور کو اپنے لیے تھریٹ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ شہباز شریف کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں. ہم تو چاہ رہے تھے کابل کی سیر بھی کر لیں آپ کے ساتھ، تو یہ پھر کسی اور کر لیتے ہیں، یہ کل کر لیں گے پھر. جی انشاءاللہ. صاحب کل ذرا یہ افغانستان اور پیس پروسیس اس سلسلے میں بھی آپ سے بات ہوگی. آپ تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک کا پہنچی ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.